अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आइनी नूर शेख है और मैं आज आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, आज हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं हमारे दौरा कुरान 2026। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारा सिलसिला है दौरा कुरान का, ये हम लोग करीबन माशाल्लाह से 4 साल से करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी दौरा कुरान होता था, फिजिकल होता था। फसाहत आंटी जो हमारी उस्तादा है, उनके यहाँ अरेंजमेंट हुआ करता था दौरे कुरान का, और वो काफी अरसे से हुआ जा रहा था। फिर कोविड के बाद चूंकि कोविड हो गया था तो हमें ऑनलाइन होना पड़ा। और फिर ऑनलाइन के बाद से ये सिलसिला रहा है कि हम लोग हमेशा जूम पे, जो कि यूट्यूब पे लाइव रिकॉर्डिंग रहेगी इसकी, बट अलबत्ता हम जूम पे दौरा कुरान कंडक्ट करते हैं 2026। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये साल की शुरुआत हम कर रहे हैं माशाल्लाह से, दौरा कुरान एक बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र है जो आप और हम मिलके तय करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए। हमारा मकसद इतने जल्दी शुरू करने का इसलिए है क्योंकि हम रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले हम अपना दौरा कुरान को मुकम्मल कर ले इंशाअल्लाह। तो हमारी उस्तादा, पूरी टीम और आप सबका जो साथ रहेगा, यही नीयत के साथ हम लोग आज की तारीख से शुरू करेंगे हमारा दौरा कुरान कि हम रमदान के ख़त्म होने से पहले अ, हमारा जो दौरा कुरान है मुकम्मल कर ले। और इसी के लिए मैंने, जैसे कि इनवाइट्स में आपको कहा था, कि जो हमारी टाइमिंग्स है वो रमदान के शुरू होते होते थोड़े से चेंज हो सकते हैं, क्योंकि तरावी की नमाज रहती है और शाम को इफ्तार का वक्त रहता है, तो जितनी भी हमारी खवातीन रहती हैं वो बिजी होती हैं, तो उस वक्त हमारी टाइमिंग्स चेंज होंगी। बहरहाल अभी के लिए, जब तक रमदान स्टार्ट नहीं होता है सिस्टर्स, हमारे दौरा कुरान की क्लास 8 से 9:30 बजे तक की रहेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताएं, एम आई ऑडिबल सिस्टर्स? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड गुड, माशाल्लाह से ठीक है। आ, और जैसे कि मैंने कहा कि चूंकि हमें रमदान के खत्म होते ही हमें ये दौरा कुरान को मुकम्मल करना है, तो इसलिए हमारी ये क्लासेस एवरी डे यानी हर रोज रहेंगी इंशाअल्लाह। कुछ अगर ऐसा होता है कि कभी हमें छुट्टी देना हो या कभी क्लास नहीं होने वाली है, तो ग्रुप्स में आपको इत्तला दे दिया जाएगा कि आज क्लास नहीं होने वाला है। पर हम लोग बहरहाल पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास मिस ना हो। और अगर आप लोग बिजी रहेंगे तो आप लोग दूसरे दिन रिकॉर्डिंग लेके सुन सकते हैं, तो फिर उस तरीके से आपका कुछ भी पार्ट जो पारे में होगा वो मिस नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के लिए हम, इसी वजह से हम रिकॉर्डिंग भी आप लोग दे रहे हैं कि कुछ भी मिस ना हो जाए, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप रिकॉर्डिंग्स या जो हमारा जो क्लास रहती है वो सुन लें। बहरहाल आप कोशिश ये करें कि 8 से 9:30 बजे तक का आप टाइम बांध लें अपने, जो भी आपके स्केड्यूल रहता है तो आप फिक्स कर ले। ज्यादा वक्त नहीं है, हम बस थोड़ा सा वक्त निकाल रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने के लिए, कुरान पाक को समझने के लिए। इससे पहले हमारा बैच 7 हो रहा था जहाँ पे हमने तजवीद सीखा और अरबिक ग्रामर सीखा। और फसाद आंटी का हमेशा से ये इरादा रहा है कि जब हम कुरान को तजवीद के साथ सिखाते हैं, जब हम कुरान को ग्रामर के साथ पढ़ाते हैं, तो अब बारी आ जाती है कुरान को समझ समझ के पढ़ने की। तो इसीलिए हम लोग हमेशा दौरे कुरान को हमारे बैच खत्म होने के बाद जरूर रखते हैं। तो साल में अगर आप देखें, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स रहेंगे उनको मालूम होगा, ये मामूल है हमारा कि हमेशा हमेशा हमारी जो बैच रहती है तजवीद और ग्रामर की, वो हम लोग कंप्लीट करते हैं और फौरन हम दौरे कुरान के आगाज की तरफ चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी ये टीम एक वेकेशन पे जाती है, छुट्टी रहती है, एंड देन वी कम बैक अगेन विद बैच 8। तो इसी के साथ मैं जितने भी तमाम नए स्टूडेंट्स हैं, नायाब स्टूडेंट्स जो आज ज्वाइन हुए हैं, जो नायाब खवातीन हैं जो ज्वाइन हुई है, मैं आप लोगों का इस्तकबाल करती हूँ। मैं हूँ आइनी नूर शेख, हेड कोऑर्डिनेटर, और ये है फसाद सैयद बाजी का क्लास। उनकी तरफ से दौरा कुरान का जो ये सीरीज है हम शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत मबरूक, आपको मुबारकबाद कि आप वो चुने हुए लोगों में से हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको चुना है आज कि आप ये क्लास ज्वाइन कर सके, वरना आप खुद सोचे
सैकड़ों अरबों बिलियन मिलियन लोग हैं आज इस दुनिया में, बट आप आज इस क्लास में शामिल हुए, आपके पास इनवाइट पहुंचा, उस इनवाइट को आपने कंसिडर किया, आपने गौर व फिक्र किया कि मुझे ये क्लास को अटेंड करना है, आपने नीयत बांधी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज आप इस दौरे कुरान को स्टार्ट कर रहे हैं। अमूमन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी क्लासेस के दौरे कुरान चलते रहते हैं, बट इतने जल्दी वो शुरू नहीं करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके लिए अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं कि घर बैठे अपने घर के कंफर्ट से, आराम से आप कुरान की तफसीर, उसका तर्जुमा सब आपको यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाए। वफसा बाजी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इनवाइट का जो स्लाइड है वो डाल दीजिए। नेक्स्ट, हाँ। तो सिस्टर्स, मैं आपको बता दूं जो हमारा ट्रांसलेशन रहेगा, यानी जो वर्ड टू वर्ड जो उसका मानी रहेगा वो एहसन उल बयान से होगा। और हमारी उस्तादा फसाहत सैयद बाजी शॉर्ट तफसीर करवाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं नाजिला कुरान में तफसीर काफ़ी लंबी होती है, शान नुज़ूल होता है, हर आयत के पीछे उसका एक मतलब होता है, एक रीज़न होता है, और वो चूंकि जानना बहुत ज़रूरी होता है, बट उसको शॉर्ट करके फसाहत आंटी आपको बताएंगी जो कि ज़रूरी होगा छोटे से स्पैन में हमको समझने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दौरा कुरान हम लोग जूस 1 से स्टार्ट करेंगे, जूस 30 तक जाएगा, यानी सूरह अल फातिहा से सूरह नास तक होगा। और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जो रिकॉर्डिंग रहेगी इंशाल्लाह ग्रुप पे भेज देंगे हम लोग। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कोई सवाल नहीं रहेगा। इंशाल्लाह अगर होगा तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा वक्त अभी हम नहीं लेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला क्लास है, तो मैं चाहूँगी कि हमारी जो उस्तादा है, प्यारी उस्तादा फसाहत नदी दुआओं के साथ क्लास का आगाज़ करें। व्हाट्सएप लिंक मैं इंशाल्लाह यहाँ पे डाल देती हूँ, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बट हम पहले क्लास शुरू कर लेते हैं। तो फसाहत आंटी दुआओं के साथ क्लास का आगाज करेंगी, और आज हमारी उस्तादा बताएंगी कुरान पाक की फजीलत क्या है, उसके फजाइल क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि कुरान पाक की बहुत अहमियत है एक मोमिन की ज़िंदगी में, और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कुरान को समझे और उसे अमल पे लाए। ये बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ तो लेते हैं, पर इस बार इस दौरे कुरान में आप में ये नियत करते हैं कि हम कुरान पाक को समझे, और फिर समझने के बाद सिर्फ उसको अपने जहन में ना रखें, बट हम उसको अमल पे लाएं इंशाअल्लाह, आमीन। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि दौरे कुरान बहुत सक्सेसफुली मुकम्मल हो जाए इंशाअल्लाह। और आप सब लोग जो आज जुड़े हैं, हमें हमारे साथ जुड़े रहे एंड तक। एक बहुत प्यारी हदीस है, मैं इंशाल्लाह वो हदीस ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। लास्ट दौरे कुरान में भी मैंने वो हदीस बयान किया था। मैं बस रवावानी से आपको वो हदीस बता देती कि हदीस का मफहूम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो हमारे जो फरिश्ते रहते हैं, फरिश्ते खोज करते हैं, ढूंढते रहते हैं कि ऐसी जिक्रों की महफिल कहाँ पे हो रही है, जिक्र का महफिल जिसको हम बोलते हैं। और जिक्र से मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ तस्बीह पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं या कुरान का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में जान रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी जिक्र होता है। तो फरिश्ते ऐसी महफिलों को ढूंढते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। और फिर फरिश्ते जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बताते हैं कि यहाँ पे ये महफिल चल रही है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों की कसम खा के कहते हैं, यानी इतनी पुख्ती बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं कि जो लोग उस महफिल में शामिल हैं मैंने उनको माफ कर दिया। ये एक हदीस है, सही ग्रेडेड हदीस है। तो सुभान अल्लाह, आज हम इस महफिल में जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसको पूरा मुकम्मल होते वक्त भी होते तक जुड़े रहें, और ये नीयत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तमाम गुनाह, जो भी हमने गलतियां की हैं, छोटी बड़ी गुनाह जितनी भी हैं, वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर दे, हमें नार की आग से बचाए। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, आमीन। ये बहुत खूबसूरत हदीत है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ये हदीत को अपने जहन में रखें। हमेशा जब भी आप दौरा कुरान की क्लास को अटेंड करें तो ये आप याद रखें कि इस तरीके से एक हदीत है, और इस नियत के साथ आप क्लास में जुड़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तमाम गुनाहों को माफ करे, क्योंकि आप इस जिक्र के महफिल में शामिल हुए हैं। सो मैं फसाहत आंटी का भी इस्तकबाल करती हूँ। आंटी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप दुआओं के साथ क्लास का आगाज कीजिए। फिर सबसे पहले हम सफ़ा बाजी की कीरत लगाएंगे, और फिर आप कुरान की जो फजाइल रहती हैं उसके बारे में आप बताएं। जी आंटी, ओवर टू यू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंटी आप थोड़ा सा लाउड हो जाइए। میں کہہ رہی تھی بیٹے پہلے صفحہ اگر پڑھ لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ठीक है आंटी। वसफा बाजी आंटी मैंने दुआ नहीं की हूँ, फिर क्लास की जो दुआएं हैं वो आप करवा दीजिए, फिर मैं सफा बाजी की कीरत प्ले करती हूँ। ٹھیک ہے چلو پھر میں شروع ہی کر دیتی ہوں۔ जी, आप दुआ करवा लीजिए, फिर मैं सफा बाजी का कीरत प्ले करती हूँ। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ چیپٹر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سسٹرز، انشاءاللہ ہم پہلے صفحہ کی قرأت سنیں گے اور پھر شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. میری پیاری بہنوں، آپ سب کا بہت استقبال ہے دورہ قرآن میں 2026 کے. I welcome you all in the دورہ قرآن of 2026. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا جمع ہونا قبول فرمائے اور آپ کا ذکر اپنی بہترین محفل میں فرمائے. جیسے اینی نے ابھی حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس قدر ہم خوش نصیب ہیں. اللہ نے کتنا کرم کیا ہے ہم پر کہ ہمیں یہاں پر موجود ہیں. ہم اس وقت اللہ کا کلام سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر اسکرین پر آپ کو یہ آیت نظر آ رہی ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، آپ کے لیے نصیحت ہے. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سمجھتے نہیں کہ تمہیں یہ پڑھنا چاہیے؟ اس جو ساری دنیا کی کتابوں کا تم مطالعہ کرتے ہو اور اس پر غور و فکر نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کی کئی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بار 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 کہتے ہیں کیا تمہارے دلوں پہ تالے لٹ گئے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لیکن پھر بھی ہم کو معنی ہی نہیں معلوم نا. تو ہم جب یہ پڑھتے نہیں تو ہم کیسے اس پر کچھ غور و فکر کریں گے یا ہمیں سوچیں گے بھی اس کے بارے میں، کیونکہ ہمیں تو بالکل بھی کچھ علم نہیں ہے. اور جو میں نے آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی چیپٹر 2 آیت نمبر 185، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ جو ہماری اسکرین پہ رہے گی انشاءاللہ ایوری ڈے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. ٹھیک ہے، رمضان is the month in which the Quran was revealed as a guide for humanity with clear proofs of guidance and the standard to distinguish between right and wrong. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ان ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور جو ہے صاف طور پہ جو صحیح اور غلط وہ بتاتی ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے میری پیاری بہنوں، لیکن ہمیں اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے. ہمیں یہی بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے تو ہیں اور جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں. اسی وجہ سے ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہمیں اس کے معنی نہیں معلوم ہوتے. تو یہاں پر یہ آپ لوگوں کو بات یاد رکھنی ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا. تو ہمارے جو فرینڈز ہیں، جو دوست احباب پڑوسی جنہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، ان کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ قرآن مجید ساری دنیا کے لیے ہے، ہر ایک کی ہدایت کے لیے ہے. اور وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو آپ گفٹ کر سکتے ہو. تو اس طرح سے یہ ہمارا فرض ہے. اگر ہم یہ کام کیے ہوتے، سمجھ کر پڑے ہوتے اور اب ہر ایک کو اس طرح سے دیتے تو اب تک بہت ہی نقشہ جو دنیا کا ہے وہ بدل جاتا ہے. میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں، میرے یہاں پہلے آتی تھی، جب سے دیکھیں میں نے 2003 میں یہ سنا تھا، اور بہت میری زندگی اور میری بیٹی کی زندگی بہت بدل گئی جب سے میں نے ترجمہ سنا. اور تبھی سے اسی سال سے اب قریب دیکھے 22-23 سال ہونے آ رہے ہیں، میں یہ ہر سال پڑھتی ہوں. گھر میں ہم پڑھتے تھے، کافی پورا ہمارا ہال بھر جاتا تھا اور کتنے لوگ راغب ہوتے تھے. اور جب انہیں پتا چلتا تھا کہ یہ بتانا ہے، چونکہ ہم نے یہ کام کیا، لوگوں تک گئے، انہیں بتایا، دیتے رہے، گفٹ دیتے رہے. تو وہ جو ڈاکٹر نسیم، ایک دم آخر کی بات ہے یہ،
تو وہ جب آئی پہلی بار اور انہیں پتا چلا، تو انہوں نے جتنے ہاسپٹلس میں جہاں جہاں پہلے کام کیا تھا وہاں جا کر انہوں نے ڈاکٹرز کو گفٹ کیے کہ یہ اٹ از مائی ڈیوٹی ٹو ٹیل یو دیٹ دس بک از فار یو آلسو، ادروائز یو ول ہیلپ می ان دس آخرت، کہ یہ بندی ہمارے ساتھ تھی، اس کو علم تھا لیکن اس نے مجھے بتایا نہیں، تو اس طرح سے ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن ہم تو بالکل دنیاوی تعلیم جو ہے ہماری، اس پہ ہم بہت کچھ خرچ بھی کرتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے، جو کہ وہ یہیں دنیا کے میں رہ جائے گی، اور یہ جو کتاب کا جو آپ علم حاصل کرو گے تو یہ ہمیں قبر میں کام آئے گی، برزخ کی زندگی میں، آخرت میں یہی کتاب کام آنے والی ہے۔ تو اس لیے ہم کو بہت سمجھ کر، ابھی ہم نے قدم تو اٹھایا ہی ہے انشاءاللہ، اور ہم رکھتے بھی اسی لیے کیونکہ گھر میں سب سوچتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں گے لیکن نہیں ہو پاتا، وقت نہیں ملتا اور رہ جاتا ہے، تو اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ چلو ہم خود یہاں پر پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو، آپ تو اپنے گھر میں بعد میں بھی لیٹے لیٹے بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہے۔ سورہ آل عمران کی آپ آخری آیتوں میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، ایسے بندوں کا جو لیٹے لیٹے بھی عبادت کرتے ہیں، تو ہم اگر تھک گئے تو لیٹے لیٹے بھی آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کی۔ اور اسی طرح سے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی، کیونکہ اس بار جو ہمارا دورہ قرآن شروع ہوا کافی لیٹ ہوا ہے، ہم جیسے ہی ہماری کلاسز ختم ہوئی تھی ہم فوراً ہی شروع کرنے والے تھے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے شیطان جو تھا وہ بہت ہمارا ہر دن کل کل پر ٹل رہا تھا، اور بڑی مشکل سے اللہ ہی کے اذن سے جو ہے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ جیسے سورہ آراف میں آیت 43 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسانی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا۔ دیکھیے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ انہوں نے کہا، یہ جو لوگ تھے نا آراف پر، ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کہا کہ تمام تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جس نے ہمیں ہدایت دی۔ دیکھیں سب اپنے الفاظ، الحمد للہ الذی ہدانا، ہمیں ہدایت دی، لہذا اس لیے، اور ورنہ نہیں تھے ہم ہدایت پانے والے اگر اللہ ہماری ہدایت، ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو یہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے، شکر ہے، اللہ کی مدد سے ہم آج یہاں پر ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی جو ہے اسی طرح سے اللہ کے ہم پر کرم رہے اور ہم اس کو حسن خوبی ختم کریں۔ ہر طرح کی جو حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو ہماری خالق ہے، ہماری مالک ہے، مربی ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو حی اور قیوم ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، وہاب ہے اور تواب ہے، ہادی ہے اور راشد ہے، جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو جو میں نے آیت پڑھی تھی 2/185 شہر رمضان الذی، اسی کے ساتھ یہ ہم نے جب سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرنے لگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب میں پورا قرآن مجید ہم کو دے دیا کہ یہ لو ہدایت نامہ تمہارے لیے، اور جو ہے صحیح اور غلط سب اس میں موجود ہے، آپ اس کے مطابق عمل کرو۔ تو کیا ہے 2/2 آیت؟ 2/2 یعنی چیپٹر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کہاں ہے؟ یہ اس کتاب میں، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی شک نہیں ہے، کوئی مصنف اس طرح سے، کوئی رائٹر ایسا نہیں کہتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے، اور اس میں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جو ڈرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے رحیم و کریم ہیں، اگر ان کا کہا نہ مانے تو اتنے غضبناک بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں جو ہدایت ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے سبھی کے لیے ہے، ہدایت نامہ، ٹھیک ہے،
تو یہ ہم کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے نا کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن جو ہے اس میں ہدایت ہے. سورہ توحہ چیپٹر 20 کی آیت نمبر 123 میں ہے فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یخشی. نہیں بیٹے سورہ طه کی آپ نے کون سی آیت لگا دی؟ 123 ہے، آپ نے صرف 23 لگائی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہے تو 123 ہے. نہیں یہ 23 ہے بیٹے، یہ نہیں ہے. 20/123. ٹھیک ہے چلیے میں پڑھ رہی ہوں. فمن اتبع، یہ جو ہے نا، جس نے بھی اتباع کی میری ہدایت کی تو پھر وہ گمراہ نہیں ہوگا. فلا یضل ولا یخشی، تو وہ بالکل بھی گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی بدبختی اس کو نصیب میں آئے گی. اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 57 10/57. یا ایھا الناس قد جاءتکم الموعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. ٹھیک ہے کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم، آ گئے، موعظۃ من ربکم، کیا ہے؟ واعظ تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا فی صدور، تمہارے سینوں میں، اور ہدم و رحمت، ہدایت اور رحمت، للمؤمنین، مومنوں کے لیے جو ایمان لائے. تو ہمیں ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن دیکھیے ابھی میں بھی معنی آپ کو پڑھ رہی ہوں تو پتہ چل رہے ہیں، ورنہ نہیں معنی معلوم ہوتے نا. کیونکہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم کتنے ہی قرآن ختم کرتے ہیں لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے، تو ہمیں علم ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اسی طرح سے چیپٹر 6 کی آیت نمبر 155 سورہ انعام، وَهَٰذَا الْكِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ کتاب نازل کیا ہم نے، وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، نازل کیا ہم نے اسے، مبارک، بہت بابرکت ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پھر اتبعوه، اس کی اتباع کرو، واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم، شاید کہ تم ترحمون، کیا رحم کیے جاؤ. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا بتا دیے، راہ آپ کو بتا دی، صحیح غلط سب بتا دیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بس تمہارا کام کیا ہے؟ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے سورہ آراف میں بھی یہی بات بتائی. سورہ آراف کی آیت نمبر 204 میں، چیپٹر 7، ہاں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دیکھو کیا ہے فضیلت ہے نا یہ، کہ اگر تم قرآن پڑھو گے، خاموش چیزیں سنو گے. جب قرآن پڑھا جائے، قُرِئَ مجہول، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ سنو توجہ کے ساتھ، وَانصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ترحمون. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ سننا ہے. جب ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ سنیے، غور کیجئے، خاموشی سے سنیے، تو آپ پر انشاءاللہ رحم کیا جائے گا. تو فضیلت اتنی ہے نا قرآن مجید کی کہ آپ کو ہدایت بھی ملتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر رحمت اور برکت بہت کچھ نازل ہوتی ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے. کہاں لکھا ہے یہ؟ دیکھیے نعمت، وَاسْکُرُوا اللَّهَ، یہ ہاف بالکل 4th لائن میں، یہاں سے آپ پڑھیں، وَاسْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. سبحان اللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں جو حکمت ہے، جو واعظ اور نصیحت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آمین. اسی طرح سے سورہ فرقان
میں چیپٹر 25 آیت نمبر 52، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یعنی قرآن مجید کی تعلیم اور تدریس اور تبلیغ جو ہے، اس پر جو عمل کرنا وہ کیا ہے؟ بڑا جہاد کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، آپ گھر بیٹھے دیکھیں یہ نیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ابھی جتنی آیتیں ہم نے یہاں پر پڑھی قرآن مجید کی دروس سے، وہ کم سے کم ہمارے دل میں رہیں، ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ بھائی پڑھیے، اس کا اتنا فائدہ ہے۔ اور سورہ فاتر چیپٹر 35 کی آیت میں فرمایا، 29-30 میں، 35، ہاں 29-30 میں کیا ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور، سبحان اللہ، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں، اللہ اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپے ہوئے یا اعلانیہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا بہترین تجارت کر رہے ہیں، بہترین تجارت ہے، اس میں خسارے کا بالکل بھی شائبہ نہیں، کوئی شک نہیں، ذرا سے بھی آپ کو اس میں شک نہیں کہ کسی طرح کا نقصان ہوگا، اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا آپ کو اس کا اجر، اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہوگا، انہ غفور شکور، اور بے شک وہ معاف کرنے والا اور شکر گزار ہے۔ اور اس کی آیت نمبر 28 پہ بیٹے، ہاں کیا ہے؟ وَمَنِ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ الْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ، تو یہاں پر جو انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء ہے، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، بے شک جو علم رکھتے ہیں، یخشا جو ڈرتے ہیں اللہ سے، کون؟ وہ بندے، من عبادہ بندوں میں سے وہ جو علم رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت جنہیں حاصل ہو گئی، جنہوں نے سمجھ لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیسی ذات ہے، کون ہے اللہ، تو وہ جو علم انہوں نے، علم والے جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میری بہنوں، ہم کو علم حاصل کرنا ہے، بالکل، انشاءاللہ۔ اور 13/28 دیکھو بیٹے، اچھا 29/69 نہیں، ہاں اس سے پہلے جو ہے 13/28 دیکھتے ہیں، نہیں ہے 13/28 شاید نہیں ہوگی، ٹھیک ہے چلو، ایک منٹ، ٹھیک ہے یہی رہنے دو، اس 13/28 یہی ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی آگاہ رہو، کیا ہے؟ اطمینان قلب کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو ہم کو اگر پریشانی ہے، آپ پریشان رہ رہے ہیں، کسی صورت آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اسی میں جو ہے اللہ کے ذکر میں ہی آپ کو یہ سکون اطمینان ملے گا۔ اور یہ جو آیت ہے نا، دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہ کیا ہے؟ چیپٹر 29 کی آیت نمبر 69، چیپٹر 29 کیا ہے؟ سورہ عنکبوت، عنکبوت کی آیت ہے، والذین جاہدوا، وہ جو لوگ جو جہاد کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فینا یعنی ہم میں، اللہ کے لیے، ہمارے اللہ کے راہ میں، لنہدینہم، ل اور یا نون تاکید، ضرور بضرور ہم ہدایت دیتے ہیں انہیں، لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات، ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ جو ہے محسنوں کے ساتھ ہے۔
ٹھیک ہے، تو جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے کی، سمجھنے کی، جو نکلے گا، اتنے ٹیوشن کی میں ہم فیس دیتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، ہسٹری، جیوگرافی، الجبرا، جیومیٹری، واٹ ناٹ وی اسٹڈی ان دا اسکول، اینڈ دین گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، کتنے کتنے پیسے خرچ کریں، تو تھوڑا سا اس میں بھی خرچ کریں، اور وقت سب سے پہلے خرچ کریں، آپ کا جو قیمتی وقت، نیند تھوڑی سی کم کریں، کسی طرح سے صبح یا شام آپ اس میں کوشش کی، جدوجہد کیجیے، کس کے لیے؟ اللہ کی راہ میں کچھ حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ضرور آپ کو دے گا، اس کا راستہ جو ہے آپ کے لیے کھول دے گا، راستہ آسان کر دے گا، بالکل۔ تو آپ جو ہے، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی وقت نکالیں اور علم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں، اپنے بچوں کو کے لیے علم یہ سکھائیں ضرور بضرور، تاکہ دیکھیے بڑے ہو کر معاشرہ ہی ہمارا بدل جائے گا۔ اگر ہم اس وقت کام کریں گے نا، ہر انسان اپنے گھر میں، اپنے بھائی بہن، بچے اور رشتے دار، سب کے ساتھ اگر آپ یہ اپنے جو تڑپ ہے، آپ اگر اس کو آگے بڑھائیں گے نا، تو میری بہنوں آپ دیکھو گے کہ دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اکیلے تھے فرد، لیکن کیا کیا انہوں نے، کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اس کے بعد صحابہ بھی گنے چنے، لیکن کتنے سال، 13 سال وہ مکہ میں کتنی کوشش کرے، 13 سال۔ ہم تو ایک دن کوئی منہ بناتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی، اس نے ایسا بولا ویسے بولا، رشتے داروں سے تو تعلق خراب، انہوں نے ایسے کہا تھا تو اب میں نہیں جاؤں گی۔ کیا لوگ کہہ رہے ہیں اور کیا ہم کو کرنا ہے، سوچئے۔ بہت ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک منٹ، ہاں ذرا، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ عہد کرتے ہیں، آج ہم جمع ہوئے ہیں، آج ہم یہ سن رہے ہیں، انشاءاللہ کل سے ہم جز 1 پہ آ جائیں گے، اور آپ لوگوں کو کاپی اور پینسل لانا ہے، نوٹ کرنا ہے امپورٹنٹ آیت۔ ابھی جتنی میں نے آیتیں ہیں نا، آپ کو ملے گا نا ریکارڈنگ، پوری آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، اور آگے آپ بتائیے، لوگوں تک پہنچائیے، ان کو بتائیے کہ دیکھیے ہم کو یہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم و کریم ہے کہ آپ نے اتنے ساری عبادت نہیں کی نا، آج معافی مانگی، آج معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، بالکل آپ معاف کر دیں گے، اور پھر آپ بس سچے دل سے توبہ کیجیے، اور آئندہ بس اس کی نماز قائم کیجیے، اور جو 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 احکامات ہیں پڑھتے جائیے، نوٹ کرتے جائیے کہ یہ کہا ہے اللہ نے، یہ کہا ہے اللہ نے، یہ کہا ہے یہ آیت، تو اس کے بعد دیکھیں آپ کی زندگی بدلے گی، گھر میں سبھی کے حالات بدلیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ ہم ابھی دیکھیے، میں نے آپ لوگوں کو یہ بتائی یہ ساری باتیں، اور اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ بیٹے ابھی تھوڑا سا وقت ہے حدیث کے لیے، تو جو ہے سورہ فاتحہ تو ہم انشاءاللہ کل ہی ہم کر لیں گے، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد جو سورہ بقرہ شروع ہو جائے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح دھیرے دھیرے ہماری ذاتی زندگی میں تبدیلی آنے لگے گی، تو وہ خود آپ بھی محسوس کریں گے، کیونکہ ہم نے دیکھے جب ایک بار سنا نا، تو بس ہمارا تو زندگی، میری بھی بدل گئی، میری بیٹی کی، ہم دونوں نے ایک ساتھ میں سنا تھا، اور میری امی کی بھی، سوچئے کتنی پیڑھی، 3 ممی، میری ممی، میں اور میری بیٹی، کیونکہ ممی تو نہیں آتے تھے لیکن ہم آ کے ممی کو سناتے تھے گھر میں، تو وہ اتنے اچھے سے غور سے سنتے تھے، اور پھر بعد میں وہ پڑھنے لگے، پورا ہمیشہ تفسیر، ترجمہ ہی نہیں تفسیر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں کیا کہا پتہ ہے؟ بہترین امت کہا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، 3/110 میں کیا فرمایا؟ بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، وصفہ ہے کیا؟ دیکھو بیٹے، یعنی کیا کہا؟ بہترین امت کہا،
اور کس لیے اٹھائی گئی ہے؟ کہ تم خیر امت اخرجت للناس، انسانوں کے لیے، تاکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو بہترین امت کا ہے ہمیں، تو ہم پر ذمہ داری بھی ڈال دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور نہ صرف یہ بہترین امت کہا، اس سے پہلے تو اور بھی ہمارا رتبہ اتنا بڑا کر دیا کہ ہمیں خلیفہ بنایا، خلیفہ بنا دیا۔ اور تو ظاہر ہے جب خلیفہ بنایا تو ذمہ داری اور بڑھ ہی جاتی ہے۔ لیکن ہم جو ہیں اب نیکی کا حکم تو دیتے نہیں ہیں کسی کو، اگر دیتے بھی ہیں تو شاید بہت ہی کم لوگ ہوں گے جنہوں نے، ہاں ایک بہن تو جن کو میں جانتی ہوں، وہ ماشاءاللہ اس قدر پریکٹسنگ ہے، وہ چاہے کسی کو کتنا بھی برا لگے سب کے سامنے وہ ٹوک دیں گی، اور وہ کہیں گی بھی کہ میں نے اس لیے کہا تمہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور تمہیں نہ کہتی تو اللہ ناراض ہوتا، اور تم اگر ناراض ہو گئی تو کوئی مجھے پرواہ نہیں اس بات کی، ورنہ میں گناہ گار ہوتی۔ ایک نے بہت چست لباس پہنا تھا، اس پر انہوں نے فرمائی تھی بات۔ تو یہ ہمیں بھی کرنا ہے، ہمیں نہیں ڈرنا ہے، کیا ہوگا اگر وہ ناراض ہو جائیں گے، وہی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے۔ تو یہ ہم کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ باتیں تو آگے آپ کو جب ہم پڑھیں گے، جب آئیں گی آیات، اور آپ کو پتا چلے گا، لیکن میں آپ کو تھوڑے سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ اب ہم شروع کر رہے ہیں تو ہمارا کیا کیا فرض بنتا ہے، ہم کو اللہ نے بہترین امت کا ہے نا، تو ہم کو اپنے آپ کو بہترین طور پر پیش کرنا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے اب سیکھنا ہے، اللہ نے تو اتنا بڑا ہم کو درجہ دیا، خلیفہ بنا دیا، تو پھر ہمیں اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو ہم ضرور وقت پہ آ جائیں گے، کاپی پینسل لے کر بیٹھیں گے، نوٹ کرتے رہیں گے، جو جو کچھ ہمیں صحیح لگے گا کہ ہاں یہ ضروری ہے اس کے نوٹ کریں گے۔ ہماری ایک بہن ہے جو ہمارے ساتھ کئی سالوں سے جڑی ہے، زاہدہ سجدینہ ان کا نام ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ، وہ ایک ایک آیت اور پھر حدیث کے نمبر برابر کوٹ کرتی ہیں، اور وہ باقاعدہ جتنے ہوئے وہ ہندی میں لکھ رہی ہیں پورا۔ اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت عطا فرمائے اور ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ جس بھی بہن کو اگر ہندی میں چاہیے ہوگی نا تفسیر ہماری کلاسز کی، تو ان سے آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ جو ہم تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا، تو ہم تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کلمہ تو پڑھ ہی لیا ہے، مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نمازوں کی بھی پابندی ہے، اور پھر قرآن رمضان میں تو ایک نہیں، ہم تو کئی کئی بار ختم کرتے ہیں، تو بالکل 100% ہم جنت میں جانے والے ہیں، ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن انہیں یہ بات کا پتہ نہیں ہے کہ جو ایک حدیث ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی پر عذاب لاؤ، تو فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ وہاں پہ تو ایک تیرا ایسا بندہ رہتا ہے جو دن رات تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا پہلے اس کے گھر پر عذاب لاؤ، وہ خود عبادت کر رہا ہے اور پڑوسی کا کیا حال ہے اسے خبر نہیں، صرف خود کی فکر ہے اسے۔ تو سوچیے آپ کی، ہم صرف اپنا ہی سوچ رہے ہیں اور اپنی ہی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں دوسروں کا خیال نہیں، اپنے گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، دوست احباب کا، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں، کس حال میں ہیں۔ اگر کس کے کوئی صحیح نہیں ہے تو ان کی آپ جس بھی طرح سے مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجیے۔ لیکن ہم کو تو کیا ہے، بس اتنا لا علمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمیں کچھ کسی چیز کا احساس نہیں ہے۔ سورہ تحریم میں چیپٹر 66 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور یہ بھی مرد حضرات سے مخاطب ہے، الذین، مرد حضرات سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ کیسے بچائیں گے؟ انہیں کو علم نہیں، مرد حضرات کو علم نہیں، اگر علم ہوتا تو ضرور غور و فکر کرتے، بچوں کو بیوی سے کہتے کہ بھئی یہ غلط ہے، تم کیا کر رہی ہو، بنا حجاب کے پھر رہی ہو، اور یہ جو مخلوط شادیوں میں دیکھیے ایسی مکس گیدرنگ کتنی بے شرمی بے حیائی ہوتی ہے، لیکن بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، گلے میں دوپٹے ہیں، تو یہ جو کچھ ہے یہ مرد حضرات کا کام ہے صحیح کرنا، ان کو سدھارنا۔ ہم تو سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ جس پر غضب تیرا ہوا وہ، اور جو گمراہ ہو گئے اس کے راستے پہ مت چلا۔
لیکن چلتے ہیں انہی کے راستے پہ. تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ سے عہد و پیما بھی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے ہیں, اور درگاہوں پر بھی جاتے ہیں, غیر اللہ سے مانگتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس پر غور و فکر کرنا ہے, اور جو کوئی اس طرح سے کر رہا ہوگا ان کو جس طرح سے بھی آپ سمجھا سکتے ہیں اپنے طور پر کوشش کیجئے کہ آپ ان کو سدھاریں, کوشش کریں. اسی طرح سے کیا ہے, آپ کا گھر, خاندان, معاشرہ جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے, اور بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے. میں سچ کہہ رہی ہوں, اگر ہر 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 فرد اپنے اوپر یہ ٹھان لینا کہ میں یہ کروں گا, اور تو پورا ہی نقشہ انشاءاللہ بدل سکتا ہے. اگر ہم کریں تو سب صحیح ہو جائیں گے نا. ہم کو کیا ہے, دھوکہ, جھوٹ, چوری, غیبت, یہ سب نہیں کرنا ہے. تو پھر بہت ہی صاف ستھرا معاشرہ ہو جائے گا. اسلامی تعلیمات جو ہم اپنائیں گے, بچوں کو صحیح تربیت دیں گے, تو بالکل بہت فرق پڑ جائے گا. انشاءاللہ ہم ضرور بضرور غور و فکر کریں گے. جن کی بھی جو بھی عورتیں ہیں, دیکھیں ان سے کہ یہ 66/6 آیت جو ہے آدمیوں کے لیے ہے, تو وہ شیئر کر سکتی ہیں. اور جب اپنے شوہر اگر کچھ کہیں تو ان کا بھی درجہ بہت بڑا ہے, تو آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے. یہ نہیں کہ نہیں نہیں چلو تم کو جو کرنا ہے کرو, میں اپنا کروں گی, مجھے بولنا نہیں, بس خلاص, اور چلے اپنا. ابھی آگے تو میں نہیں کچھ کہوں گی, کہ ہم کو اپنی ہر چیز کو جو ہے نا ایک ماڈریشن میں رکھنا ہے. کمپرومائز کیجئے, صحیح. اب ہماری ہر بات جو ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو, بس اللہ راضی ہو جائے. کیا اللہ اس بات سے راضی ہے؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے, کیا اللہ راضی ہے؟ ایک بہن ہے, وہ بس یہی ہے ان کی زبان پہ, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یا اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہو جائے میرے مالک, اور ہم سب کو بھی یہی توفیق دے کہ ہم ایسی دعا کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. اب دیکھیے, قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہے نا, تو یہ کوئی نارمل بک نہیں ہے. جیسے کہ نا ایک رائٹر نے لکھا اور بس پرنٹ کر کے آ گئی ہاتھ میں. یہ اللہ کا کلام ہے جو 22 سال 5 مہینے اور 14 دن میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت نازل ہوا ہے. ایک دم سے پوری یہ نہیں آ گئی کتاب, بلکہ جب جس بات کی ضرورت ہوتی اس وقت کچھ آیتیں نازل ہوتی. تو یہ جو ہے نا دنیا کی عظیم مبارک ہستی جو ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم فرشتے روح الامین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے عظیم شہر مکہ مکرمہ, عظیم مہینہ رمضان المبارک کی عظیم رات لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اس کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے, اور اس کا مضمون جو ہے انسان کا رویہ ہے, انسان کو سیدھی راہ کی تلقین کرنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی, ارادے کی آزادی دی, اور ایک طرح سے جو خود اختیاری دی, اور زمین میں اسے خلیفہ بنایا, صحیح کیا اور غلط کیا بتایا, ذمہ داریاں عائد کی, اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, سوائے شرک کے اللہ ہر گناہ معاف کرے گا. سچ بولنا, وعدہ خلافی نہیں کرنا, انصاف کرنا, رشتہ داری نبھانا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اف تک نہ بولنا, پڑوسیوں کا حق, اور ہر ایک کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے, مسکرا کر ملنا, معاف کرنا, درگزر کرنا, نماز کی پابندی, روزہ, زکوٰۃ, حج. تو یہ ہے کہ زکوٰۃ, عمرہ, تو کئی لوگ عمرہ کرتے ہیں, کتنی ہی بار عمرہ, کتنی بار حج پر چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ بھئی اپنا کوئی غریب رشتہ دار ہے, بہت ضرورت مند ہے, اس کو آپ کچھ ایک روزگار میں اس کی مدد کر دو, اس کا کوئی کام سے لگا دو اس کو. یعنی اگر پیسے ہیں بے شک گناہ معاف ہوتے, وہاں جانے کی جو فضیلتیں ہیں اپنی جگہ پر, لیکن آپ نے ایک حج کر لیا, لیکن پھر دوبارہ, تیسری بار, چوتھی بار, تو وہی پیسے کو آپ یہاں پہ خرچ کریں گے تو اس سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. اور بہنیں یہ بتانا رہ گیا کہ قرآن مجید میں ہے 6666 آیتیں ہیں, اور 77,840 الفاظ ہیں, 3,23,760 لیٹرز ہیں, اور 540 رکوع, 114 سورتیں, اور 30 پارے.
30 پارے تو سبھی کو معلوم ہے، 114 صورتیں بھی اس میں سبھی کو، جہاں تک میں سمجھتی ہوں ہوگا کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں ٹوٹل، 114. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے صورت کا نمبر اور نام وغیرہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ جو ہے ہم نے قرآن مجید کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل پڑھی اور جو ہے قرآن مجید کے بارے میں اگر اور میں بتاؤں آپ کو تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ اس کی فضیلت بتائی گئی نا، اتنا ہے ہی عظیم کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو جو روزانہ اگر ہم تھوڑا سا وقت دیں گے نا تو انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. آپ صرف اس کے جو فضائل ہیں نا اس سے فیضیاب ہونے کے لیے آپ ان کو اگر سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور ایک جذبہ پیدا ہوگا، ایک کہہ رہے کیوں نہ ہمیں یہ نیکی حاصل ہو، کیوں نہ ہم ایسے بنے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری، کہ یہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بہترین ہے تم میں سے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو کیوں نہ ہم بہترین انسان بنے. سوچئے جب آپ اچھے کوالیفائڈ ہیں، کچھ آپ اچھی بڑی پوسٹ پر ہیں، بہت بڑے مینیجریل پوسٹ پر، یہ جتنا بھی ہے، لیکن اللہ نے آپ سے سامنے کیا کہہ دیا، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو کیوں نہ بنے. اس حدیث نے تو مجھے بہت راغب کیا اپنے اوپر، اور میں نے تو ہندی مراٹھی انگلش جو کچھ آتا تھا سب میں نے چھوڑ دیا اور بس یہی شروع کر دیا کہ نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر ہم قرآن ہی کیوں نہ اچھے سے اسٹڈی کریں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کی مجلس کے گرد احتراماً کھڑے ہوتے ہیں. پلیز اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو ہے فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے 2699. اور قرآن مجید کا علم سکھانے والے اہل اللہ والے کہلاتے ہیں، اور اس کے چنے ہوئے بندے. ابن ماجہ کی 215. قرآن مجید کا علم سکھانے والے دیگر تمام علوم سکھانے والوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں. یہ بھی رواہ البخاری. قرآن مجید کا علم سکھانے والے انبیاء کے وارث ہیں ابراہیم. قرآن مجید کا علم حاصل کرنا دوسری تمام عبادات سے افضل ہے. رواہ البزار. قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی. ابن ماجہ. قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے انبیاء کی وراثت سے اپنا حصہ پاتے ہیں. عبرانی. قرآن مجید کا علم حاصل کرنے سے جو گھر سے نکلے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. مسلم. رواہ المسلم. سبحان اللہ. اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور قرآن مجید کی تلاوت اور فہم منکر نکیر کے سوال جواب میں کامیابی کا باعث بنتی ہے. ابو داؤد. اور قرآن مجید کی بسہولت تلاوت کرنے والا قیامت کے دن قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. مسلم نے روایت کیا اسے. اور قرآن مجید قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا اور اپنے پیروکاروں کو جنت میں لے کر جائے گا. ابن حبان. اور قرآن مجید قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں. رواہ مسلم. ایسی کتنی ہی احادیث ہیں. سوچی اللہ والے اہل اللہ کہلائیں گے، اللہ کے چنندہ خاص بندے ہوں گے ہم، فرشتے احتراماً کھڑے ہوں گے ہماری محفل میں. سبحان اللہ. ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فخر سے ہمارا ذکر اپنی محفل میں کریں گے. پھر قبر، برزخ اور قیامت کے دن بھی یہی کلام کام آئے گا. اسی کی تعلیمات پر ہمیں جو ہے جنت میں داخلہ ملے گا. تو کیوں نہ سیکھیں ہم، کیوں نہ عمل کریں. بتائیے، ہمارا مقصد تو آخرت میں ہی جنت حاصل کرنا ہے نا.
دنیا میں بھی بے شک آپ کو چاہیے جو بھی عزت، دولت، شہرت، انشاءاللہ وہ بھی اللہ دے گا آپ کو. اور آخرت میں جو ہے وہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں تو جنت ہے ہمارا جو مقصد. تو پھر اس کے لیے ہم کو ضرور بضرور اس کو سمجھ کر پڑھ کر اس کی ساری تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. قرآن مجید کا جو علم ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اور اس پر تدبر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہے نا چند شرائط کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں وہ شرائط جو ہیں قرآن کو. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت کی پاکیزگی. جو سب سے پہلی چیز نیت کی پاکیزگی ہے. نیت کی پاکیزگی سے مطلب یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کو صرف ہدایت یا معرفت حاصل کرنے کے لیے پڑھے، یعنی اس میں اور کوئی ذاتی غرض نہیں ہو کہ میں پڑھوں اگر تو میرا یہ کام ہو جائے، یا میرا کوئی بچہ بیمار ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے. ایسا کچھ یہ نیت لے کے ایسا سوچ کے نہیں کہ ایسا ہوگا تو میں پڑھوں گی تو کروں گی، یہ کچھ نہیں ہونی چاہیے. نیت آپ کی پاک ہونی چاہیے کہ سمجھنا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کی تفسیر کروں، میرا نام ہو، مجھے شہرت ملے، یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کو اللہ نے ہدایت اور معرفت کا صحیفہ بنا کر اتارا، اور ہر آدمی کے اندر طلب ہدایت اور معرفت نہ ودیت کر دی گئی. اگر اسی کے تحت آدمی قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس سے اپنی کوشش اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق فیض پاتا ہے. اگر اس کے علاوہ کسی اور خواہش کے تحت وہ قرآن کو استعمال کرے تو پھر کیا ہوگا، اس کی جو نیت ہوگی بس وہی اس سے ملے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک اعلیٰ اور برتر کلام مان کر اس کی حیثیت کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر دل میں قرآن مجید کی پوری عظمت و اہمیت نہ ہو تو آدمی جو ہے اس کے سمجھنے کے، اس کے جو حقائق ہیں وہ دریافت کرنے پر وہ محنت نہیں صرف کرتا. اپنے کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایڈمیشن ملنے کے لیے یہ کتاب پڑھنا ضروری ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بس ایک ایک لائن چھان ڈالتے ہیں، ایک ایک سینٹنس اس کا کہ فل ملنا ہی چاہیے 100%. اس طرح سے اتنی پھر محنت کرتا ہے جب پتا چلتا ہے کہ نہیں اس کے بغیر تو نہیں ہوگا، ہم کو ایڈمیشن ملے گا ہی نہیں. تو بھی جنت کے بھی ایڈمیشن کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا سمجھنا، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. لیکن قرآن مجید کے جو ہے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی سوچتے کہ پڑھے ہی نہیں تو ہم اس کو عظیم سمجھیں کیوں، جب پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا کہ کیا لکھا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں نا اس کی تاریخ، ہسٹری، کہ کتنے ہی لوگوں نے اس کو پڑھا اور ایمان لائے، اور ان کی تڑپ کہ وہ لوگ جو ہے چاہتے کہ ساری دنیا ہی ایکسپٹ کر لے، ایسی ان کی تڑپ ہوتی ہے. ان کا بس نہیں چلتا کہ کیا کریں. خود کے، ان کے والدین، ان کے گھر والے، بس ہر ایک کے لیے ان کے دل میں یہ چاہ ہوتی ہے جو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اب ہم کو تاریخی اگر آپ دیکھو، یہ بات تو ہے نا کہ دنیا کی آبادی کا کتنا حصہ جو مانتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور اس کو لوح محفوظ سے اترا ہوا کلام مانتا ہے، ایک معجزہ مانتا ہے اس چیز کو. اور اللہ نے جو چیلنج کیا ابھی تک کوئی پورا نہیں کر سکا نا، ایک آیت اس جیسی کوئی لا نہیں سکا، نہ جن نہ انسان. تو ایسا کلام ہے جس کے ماضی اور جس کے حاضر کے متعلق یہ جو گواہی، لوگوں کے احساسات جو ہے وہ بہرحال ایک اہمیت رکھنے والا کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. اور آدمی جو ہے نا اس کو سمجھنے کا حق اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب اس کی یہ عظمت اس کے پیش نظر ہو، وہ سمجھے کہ ہاں یہ اتنی اہم کتاب ہے، بہت بڑی، جو اس کی عظمت ہے، اہمیت ہے، اس کو سمجھ کر اگر وہ پڑھے تو جو ہے اس سے فیضیاب ہوگا. ممکن ہے کہ آدمی کا ذہن جو ہے اس کو وہ جو کچھ اس کو مطلوب ہے اس سے مل جائے گا انشاءاللہ.
اور قرآن کے تقاضوں کے مطابق جو ہے بدلنے کا عزم بھی ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہی ہے تو یہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اینڈ چینج اکارڈنگلی. یہ نہیں کہ نہیں آئی ڈونٹ لائک اٹ اینڈ آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دس، یہ میرے سے نہیں ہوگا. نہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا کہ بات صحیح نہیں، یہ میرے حق میں بہتر ہے، ہوگی ہی جب اللہ نے کہا ہے تو وہ آپ کے حق میں، لیکن آپ کو ہو سکتا ہے نہ لگے تو آپ ایکسیپٹ نہ کرو، تو ایسے نہیں چلے گا. یو ہیو ٹو سبمٹ ٹوٹلی ان یور اسلام. تو یہ ساری چیزوں کا یہ تقاضا ہے آپ کو بدلنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کر لینا چاہیے کہ یا اللہ اگر میں پڑھوں گی مجھے یہ چیز اس میں ملی نا تو میں ضرور چلوں گی. اور سوچا بولے اس طرح سے پھر آپ کو کرنا ہے. قرآن کے جو تقاضے اس کے جو مطالبہ ہے نا اس کے اپنی خواہشوں چاہتوں سے مختلف ہوتے ہیں. آپ یہاں کچھ چاہتے ہیں وہاں کچھ لکھا ہوگا، تو آپ کو اپنی چاہت کو ختم کرنا ہوگا اور اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی. آپ کی جو بھی کامیابی اور جو فلاح ہے وہ آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی ہمت کرے اور اس کے لیے ہر قربانی پر آمادہ ہو جائے. کبھی تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، اور آزمائش میں کیا ہوتا ہے انسان پر اگر کچھ تکلیف پڑتی ہے نا تو پھر وہ ہمت ہار جاتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں 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 ہو سکے گا. لیکن اسی وقت اس کو ثابت قدم رہنا ہے اور اس کو کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے کہ نہیں میں اس پر قائم رہوں گا انشاءاللہ. اور یہاں یہی آیت جو ہے نا آپ کو سورہ عنکبوت کی جو 69 کی آیت ہے نا، کہ بالکل جو لوگ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا، وہ اسے قبول کر لیتا ہے. ایک ابھی اور یہ ہے کہ قرآن مجید پہ جو غور و فکر کرنا ہے نا، تو آپ کو ضرور اپنے کھلے دل سے ہر آیت کو آپ سمجھیے، غور و فکر کیجیے. اب ہمارے اس وقت تو نہیں ہو سکتا جب کلاس ہے، بعد میں آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اگر آپ کو کچھ لگے کہ میرے ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو نوٹ کر لیجیے، بعد میں اس کو سنیے پھر سے ریکارڈنگ، اور یا تو ہم کو بھیجیے. ٹھیک ہے، اس طرح سے انشاءاللہ آپ کا سب ذہن میں جو بھی ہیں کچھ ایسی باتیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. قرآن مجید کے مطالعے کے لیے نا اپنے حلقے بھی قائم کیے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی قائم کیے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے تو مخصوص ان کے حلقے ہوتے تھے، اور بہت ہی گہری عمر رضی اللہ عنہ دلچسپی لیتے تھے ان باتوں میں. جو ہمارے حالات دیکھیں، میجورٹی ایسی ہے جو صرف تبرک کے طور پر قرآن کو پڑھتے ہیں، چومتے ہیں اور اٹھا کر نہ اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ اس کی بے ادبی ہو کہ بس ہم نے پڑھ لیا، لیکن پڑھا سمجھا نہیں. تو لو نکالو اور سمجھو. خالی حصول برکت کے لیے، کوئی کسی کا آخری وقت آ گیا نزاعت عالم ہے تو اس وقت پڑھیں گے، اور پھر مرنے کے بعد بھی ختم کریں گے کہ ان کو ثواب ملے گا. یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ تو بندہ گزر گیا. اب جو ہے اپنے کو کس طرح سے کہ آپ عبادت کیجیے، آپ نماز پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس سے خوش ہوں گے اور آپ کی دعا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. نہ کہ یہ کہ آپ ان کی طرف سے ختم کریں گے، ایک ختم دو ختم، پھر کوئی ایک پارہ پڑھ کے بھیج رہا ہے، کوئی دو، کوئی آدھا، کوئی ایک صفحہ پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا صفحہ پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر، بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ صبر کی بھی ضرورت ہے کہ صبر کے ساتھ ان کو بتائیے، سمجھائیے جہاں پر بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں. اور قرآن میں جسے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ جو بھی مشکلات آپ کو پیش آئے نا تو کیا کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، بلکہ آپ کو جو ہے اللہ ہی سے دعا کرنی ہے، اللہ ہی سے جو ہے طلب کرنا ہے کہ یا اللہ جو ہے میری غیب سے مدد فرما، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، میرے سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو ہی ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. رات میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھو نماز نا، سمجھ کر، تاکہ تم کو جو ہے اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا.
ٹھیک ہے. اور میں آخر میں یہ کہوں گی کہ ہمیں نا جو آپ عبادت کریں گے اس میں یہ دعا بھی ہم اس کو ضرور شامل کر لیں. اللہم انی عبدک وابن عبدک ہے یہاں پر. اللہم انی امتک وبنت عبدک وبنت امتک ناصیتی بیدک مادن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری و صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ دیں گے. اور جو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ جو جدوجہد کرے گا تو کیا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیں گے, آسان کر دیں گے, ان کی مرضی کے مطابق انہیں چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر بیٹے ہم ختم کرتے ہیں اور جو ہے کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم ملیں گے اور جز 1 ہمارا شروع ہوگا سورہ فاتحہ سے ہم ترجمہ کریں گے. اور آپ لوگ کاپی اور اپنی پین وغیرہ نوٹ بک لے کر آ جائیے گا, اٹینڈ کیجیے اور بس ایک عہد کر لیجیے کہ یا اللہ اب تک ہم بڑی غفلت میں تھے, اب ہم تو نے جگایا ہے تو ہماری مدد فرما اور ہماری طرف سے اس چیز کو قبول فرما لے. ٹھیک ہے. اور جتنوں کو آپ جوڑ سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو جوڑیے. بولنا کہ دیکھو ایک بار سننا ہے اپنے ٹائم پر سنیے آپ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور ہم یہ جو دعا میں نے ابھی پڑھی نا وہی ہم جو مختصر آخری کی جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں روز. اللہم جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. آپ لوگ بھی روز پڑھا کیجیے. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم فقہنا فی الدین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, میرے جو کچھ بتانے میں یا اللہ تعالیٰ جو بھی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, ہمارا سینہ کھول دے, ہمارا دل و دماغ روشن کر دے یا اللہ تعالیٰ. قرآن کی جو آیت ہے ہمارے دل میں اترتی جائیں یا رب العالمین. تو ہماری اس کوشش کو قبول کر لے, بہنوں کو سیدھی راہ دکھا دے یا اللہ. ہر ایک کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. جن بہنوں نے دعائیں مانگنے کا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو تو جانتا ہے, قبول فرما لے. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جنہیں اولاد نہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. جن کی شادیاں نہیں انہیں نیک و صالح جوڑے عطا فرما یا رب العالمین. جو دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ تو غیب سے ان کی مدد فرما یا اللہ, غیب سے مدد فرما دے یا رب العالمین. ہر شر سے ہماری حفاظت فرما, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. ہم تمام کو 5 وقتہ نمازی بنا دیا اللہ. جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کا پابند بنا دیا اللہ. سوال ہوگا اور ساری ہی باتیں جو بھی ہم قرآن مجید میں پڑھیں نوٹ کریں اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دیں. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear sisters, I thank you all for attending the session, having so much patience, giving so much time. May Allah give you all جزائے خیر. آپ سب کو بہت 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 جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ کہ آپ جڑے اور
اتنا وقت دیا، اتنے سب سے سنا. آمین. اور میری ساری کوآرڈینیٹر سسٹرز کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آمین. راسخہ کچھ اناؤنسمنٹ کرنی ہے؟ آمین نہیں ویا باجی، کی بجے شبانہ. نہیں باجی، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، ہاں کلوز کر دیجیے آپ. جزاک اللہ خیر بیٹے. اوکے باجی، آمین.